बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद अफ़्दलिर रिजाल व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम सरमाया असलाफ़ लेकर आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की एपिसोड में हमारा मौज़ूए सुखन है सय्यदुल उलमा फ़क़ीहुल फ़ुक़हा मुज्तहिद मुतलक मुंतसिब हाफिज़ुल हदीस इमाम अबू यूसुफ़ याकूब बिन इब्राहीम हनफ़ी रहिमहुल्लाह मुतवफ़ा 182 सन हिजरिया और आपकी चंद तालीफ़ात। इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के क्या कहने, आपका नामे नामी इसमें गिरामी चार दांगे आलम में गूंज रहा है। फ़िक़्ह को देखें तो भी क्या कहने आपके, और हदीस में भी मुहद्दिसीन ने आपका लोहा माना है। आपके हाफिज़ुल हदीस होने की तसरीहात अजिल्ला मुहद्दिसीन ने कर रखी हैं। आप हाफिज़ शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहिमहुल्लाह की तहरीर देखें, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर अंदलुसी रहिमहुल्लाह जो हाफिज़ मग़रिब कहलाते हैं उनकी किताब उठाएँ, इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहिमहुल्लाह को देखें, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह की अख़बारुल हुफ़ाज़ उठाएँ, इसी तरह इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह साहिबुत तबक़ात, इनको पढ़ें अगर आप। तो जितनों के मैंने नाम लिए हैं इन सब ने आपके हाफिज़ुल हदीस होने की बाकायदा तसरीहात कर रखी हैं कि आप हाफिज़ुल हदीस थे, यानी फ़िक़्ह के इमाम तो आप थे ही थे, हदीस में भी आपका पाया बुलंद था और आपको हाफिज़ुल हदीस उलमा ने मुहद्दिसीन ने तस्लीम किया है। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि आप एक मजलिस में 65 अहादीस जो है वो एक ही दफ़ा में सुन के उन्हें दोहरा दिया करते थे। आपका इतना कवी हाफिज़ा था। और अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह ने तो जो अकाबिर हुफ़ाज़ अल हुफ़ाज़ुल अफ़ज़ाज़ जो इस उम्मत के गैर मामूली हाफिज़ा रखने वाले 100 हज़रात हैं उनमें इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह का तज़किरा किया है। और हाफिज़ शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहिमहुल्लाह ने भी अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ में जहाँ हुफ़ाज़ का तज़किरा किया है वहीं आपके गैर मामूली हाफिज़े की बिना पे आपका भी ज़िक्र किया है। इसी तरह अपनी दूसरी किताब सय्यिर अलाम नुबला में भी उन्होंने आपका तज़किरा बहुत अहसन अंदाज़ में किया है। बल्कि आपके हालात पर उन्होंने पूरा एक रिसाला तालीफ़ फरमाया है तर्जमतुल इमामी अबी यूसुफ़ के नाम से। और इसी तरह आपके शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद बिन हसन रहिमहुल्लाह के बारे में भी उन्होंने एक रिसाला तालीफ़ किया है तर्जमतुल इमाम मोहम्मद बिन अल हसन। इसी तरह आपके उस्ताद गिरामी इमाम आज़म हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के लिए भी उन्होंने एक रिसाला तालीफ़ फरमाया है जिसका नाम तर्जमतुल इमाम अबी हनीफ़ा है। तो ये तीनों रिसालों को यकजा करके मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफ़ा व साहिबैही के नाम से शाये किया गया है। इस नाम से ये तीनों रसाइल यकजा मतबू हैं, पब्लिश्ड हैं, मौजूद हैं और हमारी मेज़ की ज़ीनत भी हैं। इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह को जब हम देखते हैं और देखते हैं कि जनाब उलमाए उम्मत ने इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह को किस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है, कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, उनके लिए जो कलिमात मदहो सना हैं, तो हमें बहुत ही उम्दा कलिमात तहसीन नज़र आते हैं उलमा की तरफ से। सबसे पहले तो आपके उस्ताद गिरामी कद्र इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहिमहुल्लाह, जिनकी अपनी जलालत शान पर अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है, उनको तमाम अइम्मा का सरदार कहा जाता है, तमाम इमामों का इमाम कहा जाता है। इमाम आज़म हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के हालात में मनकूल है और इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के हालात में भी मनकूल है कि जब इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह बीमार हुए और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह आपकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लेके जब जाने लगे, इयादत करने के बाद जब आप जाने लगे तो आपने ये कलिमात इरशाद फरमाए, इन यमुत हादल फ़ता फ़हुवा आलमु मन अलैहा, कि अगर ये नौजवान, अगर ये जवान मर गया तो ये इस पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला फ़ौत होगा। और इशारा किस तरफ किया, अलैहा हाद अमीर, इशारा किया आपने ज़मीन की तरफ, ज़मीन की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला फ़ौत हो जाएगा अगर ये जवान फ़ौत हो गया। तो ये कितना उम्दा अंदाज़ में और कितने खुले दिल से इमाम आज़म हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने ये कॉम्प्लीमेंट पेश किया। इससे एक तो इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह की जलालत शान का भी पता चलता है, दूसरा इससे इमाम आज़म हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के कुशादा कल्ब होने का पता चलता है कि आप कितने आला ज़र्फ़ थे और आपका दिल तालीम के मामले में और इल्म के मामले में कितना खुला था कि आपने इस बात को मुलादा नहीं फरमाया कि मेरा शागिर्द है, बल्कि आपने उनको बकअप भी किया, इनकरेज भी किया और लोगों को उनको का हकीकी मर्तबा भी बताया। और बावजूद अपना शागिर्द होने के आपने बड़े खुले दिल से उनकी अज़मत को तस्लीम किया और लोगों के सामने बयान किया कि ये इस ज़मीन पर सबसे बढ़कर इल्म वाला है।
اسی طرح علی بن صالح رحمہ اللہ محدث تھے، وہ جب کبھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث بیان کرتے ہوئے پہلے یہ کلمات کہتے تھے: حدثنی افقہ الفقہاء و سید العلماء و قاضی القضاۃ ابو یوسف، کہ مجھے حدیث بیان کی سارے فقیہوں سے بڑھ کر فقیہ نے، اور علماء کے سردار نے، اور قاضیوں کے قاضی نے، یعنی چیف جسٹس نے، چونکہ آپ قاضی القضاۃ بھی تھے۔ اور بعض کتب میں اس میں تھوڑا ترتیب میں فرق ہے، تقدیم و تاخیر ہے، اس میں الفاظ یوں ہے: حدثنی افقہ الفقہاء و قاضی القضاۃ و سید العلماء ابو یوسف، کہ قاضی القضاۃ کا ذکر پہلے ہے بعض روایات میں اور سید العلماء کا ذکر بعد میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علماء کا سردار کہہ رہے ہیں ان کو علی بن صالح ایسے محدث، اور افقہ الفقہاء سارے فقہاء سے بڑا فقیہ قرار دے رہے ہیں ان کو، اور ساتھ ہی قاضی القضاۃ تو چیف جسٹس صاحب کا ایسا لقب ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لفظ قاضی القضاۃ جس ہستی کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، اور بلکہ آج بھی باہر تو آپ کو قاضی ابو یوسف کہا جاتا ہے۔ آپ کا مرکز منور، آپ کا مدار فیض الانوار بغداد معلیٰ میں ہے، کاظمین میں، جسے کاظمیہ بھی کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا جس احاطے میں مدار شریف ہے وہیں تھوڑا فاصلے پر آپ کا مدار ہے، تو آج بھی وہاں رکھا ہوا ہے مرکدو قاضی ابی یوسف، یعنی قاضی کا لفظ آپ کے نام کا ہی حصہ بن گیا۔ آپ اتنے بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، قاضی القضاۃ تھے، بلکہ جتنے ممالک کے محروسہ تھے ہارون الرشید کے دور میں ان تمام کے قاضی آپ تھے۔ آپ کو سب سے پہلے قاضی بنایا تھا محمد المہدی نے، جو خلیفہ تھا، اس نے آپ کو بغداد کے مشرقی علاقے کا قاضی بنایا تھا۔ اس کے بعد آپ کو اس کے بیٹے الہادی نے، موسیٰ الہادی، اس نے آپ کو پورے بغداد کا قاضی بنا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے بھائی خلیفہ ہارون الرشید، اس نے آپ کو تمام ممالک کے محروسہ کا قاضی بنایا، یعنی چیف جسٹس بنایا، قاضی القضاۃ بنایا، اور جہاں کہیں خراسان، شام، مصر وغیرہ جہاں کہیں قاضیوں کا تقرر ہوتا تھا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہی کے ایما سے ہوتا تھا، آپ ہی تقرر کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں آج کی جدید اصطلاح میں کہ وزارت قانون و عدل بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئی تھی ایک لحاظ سے۔ اسی طرح ہم ایک اور محدث کو دیکھتے ہیں، بشر بن ولید۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مستملی کو، جس کو املا کرا رہے تھے وہ، تو اس نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا، نام لے کر یعقوب کہا، تو بشر بن ولید کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے فوراً ٹوکتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے کہا: الا تعظمہ، تم ان کی تعظیم نہیں کرتے، الا تفخمہ، تم ان کی تکریم نہیں کرتے، فانی ما رأیت مثلہ، کہ میں نے امام ابو یوسف کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ بشر بن ولید وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بن ابی ذئب اور امام شعبہ ایسے اکابر اجلہ فقہاء اور محدثین کو دیکھ رکھا ہے، ان کی زیارت کر رکھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اتنے کھلے الفاظ میں ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، کمپلیمنٹس دیے، اور کہا کہ میں نے ان کی مثل نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور مشہور محدث علی بن الجاد، ان کے سامنے کسی نے امام ابو یوسف کا تذکرہ کیا تو اس کے انداز سے ان کو لگا کہ یہ صحیح انداز میں ان کا ذکر نہیں کر رہے، تو آپ نے فوراً فرمایا: اذا اردت ان تذکر ابا یوسف فاغسل فمک باشنان و ماء حار، کہ جب تم ابو یوسف کا تذکرہ کرنا چاہو تو اشنان اور گرم پانی سے اپنا منہ دھو لو، یعنی تم اس قابل نہیں کہ تم اس زبان سے امام ابو یوسف کا تذکرہ کر سکو، تو ان کا تذکرہ کرنا چاہو تو اپنی زبان کو دھونے کے بعد، اشنان خوشبودار گھاس ہے، اس سے اپنی، اور گرم پانی اس سے دھو، یعنی جیسے ہمارے ہاں آج کل صابن استعمال ہوتا ہے، تو یعنی اس طرح وہ تاکید کر رہے کہ اپنی کامل طہارت کا اہتمام کرو، اس کے بعد امام ابو یوسف کا نام لو، وہ اتنی اونچی ہستی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا: واللہ ما رأیت مثلہ، اللہ کی قسم میں نے ان کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ جو علی بن جاد ہیں، انہوں نے بھی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی زیارت کر رکھی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی زیارت کی، امام بن ابی ذئب کی زیارت کی، اور اس کے علاوہ اور اکابر، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، ایسے اکابر کی انہوں نے زیارت کر رکھی ہے، اس کے باوجود یہ قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں: واللہ ما رأیت مثلہ، اللہ کی قسم میں نے امام ابو یوسف ایسا نہیں دیکھا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ امام ابو یوسف کی جلالت شان کیسی ہے، ان کا علمی قد و قامت کتنا بلند ہے۔ یحییٰ بن خالد برمکی انہوں نے کہا تھا: وقد ملأ بفقہہ ما بین الخافقین، کہ آپ نے اپنی فقہ کے ذریعے مشرق و مغرب کے کنارے بھر دیے ہیں، یعنی مشرق تا مغرب، شرق و غرب کو آپ نے اپنی
فقہ کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے بھر دیا ہے۔ تو یہ علماء امت نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، کمپلیمنٹس دیے ہیں، یہ ان کے ایڈمائرنگ کامنٹس ہیں، اور یہ کامنٹس جو ہے غلو پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو جس طرح انہوں نے دیکھا ہے، یہ سارے آئی وٹنس ہیں، چشمدید گواہیاں انہوں نے پیش کی ہیں، دیگر علماء کو بھی دیکھا اور وہ خود بھی علم و فضل والے تھے۔ یہ سارے علم و فضل والے لوگ ہیں جو غلو سے بچا کرتے تھے، انہوں نے بالکل انصاف کے ساتھ جو چیز جیسے دیکھی ہے اس طرح انہوں نے بیان کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی پیدائش کی طرف آئیں تو آپ کے پیدائش کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ 113 سنہ ہجریہ کا ہے، جمہور کا موقف یہی ہے۔ ایک قول سنہ 95 ہجریہ کا بھی ہے، اور امام زاہد کوسی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا سنہ ولادت 93 سنہ ہجریہ، اور اس پر انہوں نے کافی دلائل بھی اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ بہرحال زیادہ مشہور جو قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، وہ 113 سنہ ہجریہ ہے۔ یہ تینوں اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تعلیم کی طرف آئیں اور اساتذہ کی طرف آئیں تو تعلیم تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آپ کے والد چاہتے تھے، گھر والے چاہتے تھے کہ آپ کوئی کام کاج کریں، ہنر سیکھیں، لیکن آپ کو علم کا شوق تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شریک ہو جاتے تھے، تو گھر والے آپ کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ غیر حاضر رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں غیر حاضر تھے، تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم علم حاصل کیا کرو، میری مجلس میں شرکت کیا کرو، اور جو تمہارے اخراجات ہیں، جو خرچ ہے، وہ مجھ سے لے لیا کرو، میں دے دیا کروں گا۔ اور آپ نے ایک تھیلی دے دی، اس کے اندر 100 دینار یا 100 درہم آپ کو اس تھیلی میں دے دی، اور کہا جب ختم ہو جائیں تو یہ مجھ سے لے لینا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ختم ہونے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجھے اگلی تھیلی دے دیا کرتے تھے، اور یوں میرے اخراجات چلتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ یعنی جب تک میرے حالات نہیں ٹھیک ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے اخراجات اٹھاتے رہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو سپانسر کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا جو علم سے تعلق ہے، آپ کی علم سے محبت، دین سے محبت، تعلیم سے محبت، کہ دیکھیں آپ خود تو اچھے علم والے تھے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرتے تھے، لیکن لوگوں کے مالی معاملات میں بھی معاونت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، آپ ان کے اس طرح اخراجات اٹھاتے تھے۔ اور وہ کیسے امام یوسف رحمہ اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے کہ انہوں نے بھی اس کا حق ادا کر دیا۔ ساری دنیا میں جو اس وقت فقہ حنفی کا غلغلہ ہے، اس کے اندر ایک نمایاں نام، یہ جو کام غلغلہ ہوا، اس کا ایک نمایاں سبب امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے چن چن کے وہ قاضی مقرر کیے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھایا، افادے کا، درس کا، تدریس کا اور قاضیوں کا، کہ جس کی بنا پہ فقہ حنفی کو فروغ عام حاصل ہوا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فقہ حنفی کے فروغ میں کلیدی کردار ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ان پہ خرچ کیا، آخرت کا اجر جو ان کو اللہ دے گا وہ تو دے گا ہی صحیح، دنیا میں اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اس شاگرد رشید نے ان کی فقہ کو دنیا میں عام کر دیا، اور آج 4 دانگ عالم میں اس کا چرچا ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے دل پر امام اعظم کی قدر و منزلت کا بڑا اثر تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد امام اعظم حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر بعد میں فرماتے تھے کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا بعد میں کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا پہلے کرتا ہوں، کیونکہ امام اعظم پدر روح تھے، اور آپ کے جو والدین ہیں وہ پدر آب و گل ہیں، اور امام اعظم نے جس طرح کی تربیت آپ کی ہے، تو اس تربیت کے نتیجے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیوں نہ آپ کے لیے اس طرح دعائے خیر کریں۔ پھر امام ابو یوسف کو اس کی برکات بھی ملی کہ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ جو ایسا تعلق رکھا، ان کو دعائے خیر میں یاد رکھا، ہمیشہ ان کی ملازمت اختیار کی، ان کے ساتھ رہے، تو اس کی برکات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں۔ دنیاوی طور پر بھی آپ کو اس کی برکات نصیب ہوئیں، دینی طور پہ بھی نصیب ہوئیں، اور آخرت کا اجر تو انشاءاللہ وہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے ہمارا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ خود یہ فرماتے تھے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو جب میں نے ملازمت اختیار کی تو نہ میں عیدین میں امام صاحب کو چھوڑتا تھا، نہ کسی اور موقع پہ، ہمیشہ ان کی صحبت میں رہتا تھا، ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا، الا یہ کہ میں بیمار پڑ جاؤں۔ یعنی بیماری کے ایام کے سوا آپ امام اعظم کا حلقہ درس مس نہیں کرتے تھے، غیر حاضری نہیں کرتے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اساتذہ کیا کہنے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام سلیمان بن مہران رحمہ اللہ، جو
امام آمش کے نام سے معروف ہیں، وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے قول و بلکہ کتب میں باقاعدہ یہ باتیں سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ امام آمش نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھا آپ سے، آپ نے جواب دیا، تو امام آمش نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی سے سنی ہوئی ایک حدیث سے۔ تو امام آمش نے جواب میں فرمایا کہ یہ حدیث میں نے اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب آپ کے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی درست توجیہ مجھے آج سمجھ میں آئی، یعنی آپ سے سن کر، کہ امام آمش اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود اس حدیث کا جو صحیح فہم ہے اس معاملے میں امام یوسف رحمہ اللہ اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ امام آمش نے یہ تسلیم کیا ان کے سامنے کہ اس کا درست فہم مجھے آج حاصل ہوا ہے، اس حدیث کی فقہ مجھے آج حاصل ہوئی ہے۔ فقہ الحدیث میں امام یوسف کا پایا ایسا بلند تھا۔ قاضی بن ابی لیلہ آپ کے استاد گرامی ہیں، امام سفیان بن عیینہ آپ کے استاد ہیں، محمد بن اسحاق آپ کے استاد ہیں، اسماعیل بن الیہ آپ کے استاد ہیں، حجاج بن ارطاط آپ کے استاد ہیں۔ 100 سے زائد اساتذہ کا ذکر ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح تلامذہ کی طرف آئیں تو امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ عظیم، صدقہ جاری آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، کیا شان ہے ان کی، اور ان پہ بھی ہم پروگرام باقاعدہ کر چکے ہیں۔ امام وکیع بن جراح، امام احمد بن حنبل، امام اسد بن فرات، امام علی ابن المدینی، امام ابراہیم بن جراح المازنی رحمہ اللہ، یہ سارے تلامذہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ کتب میں 100 سے زائد تلامذہ کا ذکر موجود ہے، اور یہ امام ابراہیم بن جراح المازنی رحمہ اللہ تو وہ ہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ کا وصال ہو رہا تھا، یہ آئے وقت وصال آپ سے ملنے کے لیے، تو امام یوسف نے اس حالت میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھا، اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رمی جمار جو ہے سوار ہو کر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ حضور پیدل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا غلط۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ سوار ہو کر افضل ہے، کہا غلط۔ تو پھر اس کے بعد خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں دعا کرنی ہو تو اس وقت پیدل رمی جمار افضل ہے، اور اگر دعا نہ کرنی ہو، رکنا نہ ہو، جانا ہو، پھر سوار ہو کر رمی جمار افضل ہے۔ امام ابراہیم بن جراح المازنی کہتے ہیں کہ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد میں جب باہر نکلا بھی دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ شور ہونے لگ گیا، پتہ چلا کہ امام یوسف رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا۔ یعنی امام یوسف رحمہ اللہ علم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ وقت وصال بھی علمی مذاکرے میں مشغول تھے، تعلیم و تعلم میں مشغول تھے۔ اس وقت بھی آپ نے علم کو اہمیت دی، علم کی عظمت آپ کے دل میں ایسی تھی کہ آپ تعلیم و تعلم میں مشغول رہنے کو ہی ہر وقت پسند کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امام یوسف رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کا وصال سنہ 182 سنہ ہجریہ میں ہوا۔ امام یوسف رحمہ اللہ کی تالیفات کی طرف ہم اگر آئیں تو تالیفات تو آپ کی بہت ساری ہیں، لیکن ساری ہم تک بدقسمتی سے انفارچونیٹلی نہیں پہنچ سکی۔ چند ایک کتب بھی آپ کی مطبوع ہیں جو ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ایک کتاب کتاب الآثار ہے جو آپ نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے روایات لی ہیں۔ یہ روایات کتاب الآثار کی صورت میں 2 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اگرچہ یہ مکمل نہیں ہے، اس کا ناقص نسخہ دستیاب ہے، مکمل دستیاب نہیں ہو سکی، لیکن جتنا ہے اس میں کل مرویات 1067 ہیں۔ 1067 مرویات ہیں۔ امام محمد کا بھی ایک نسخہ ہے امام اعظم سے کتاب الآثار کا، اس کے اندر 913 مرویات ہیں، اور ایک محقق نے دونوں نسخوں میں مشترکہ روایات کو جمع کیا ہے الجمع بین الآثار کے نام سے، تو جو مشترکہ روایات ہیں وہ 449 ہیں۔ اس کے علاوہ امام یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الخراج، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں انٹرنیشنل لا، القانون الدولی جسے آج کل جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے، قانون بین الممالک بھی کہتے ہیں، قانون بین الاقوام بھی کہتے ہیں، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں عرب دنیا میں القانون الدولی کہتے ہیں، انگلش میں انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بڑی شاندار کتاب آپ کی کتاب الخراج، جو آپ نے خلیفہ ہارون الرشید کے کہنے پر، اس کے مطالبے پر، اس کی فرمائش پر لکھی تھی، چھپی ہوئی ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس طرح اسی کا القانون الدولی کے حوالے سے، انٹرنیشنل لا کے حوالے سے کتاب ہے الرد علی سیر الاوزاعی۔ امام اوزاعی نے جو رد کیا تھا حنفیہ کے مسائل کا سیر کے حوالے سے، اس کے رد میں امام ابو یوسف نے یہ کتاب تالیف فرمائی، الرد علی سیر الاوزاعی، 1 جلد میں چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلہ، یہ کتاب بھی چھپی ہوئی 1 جلد میں مطبوع ہے۔ اس میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور قاضی بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو آپ نے بیان کیا ہے۔ بعض مسائل میں امام اعظم کی رائے کو آپ نے ترجیح دی ہے، بعض مسائل میں قاضی بن ابی لیلہ کی رائے کو ترجیح دی، اور بعض مسائل میں آپ نے دونوں سے ادب کے ساتھ اختلاف رائے کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الحیل والمخارج کے نام سے آپ کی طرف چھپی ہوئی منسوب ہے، لیکن وہ غلط منسوب ہے، تحقیق سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب العمالی کے نام سے 300 جلدوں میں کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ نے تالیف فرمائی تھی، 300 جلدوں میں وہ کتاب ہے، لیکن وہ کتاب بدقسمتی سے مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے، ان نون ہے، اس کتاب کا کوئی معلوم نہیں، کسی فتنے وغیرہ میں وہ کتاب ضائع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔